अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। नज़म नंबर 1 हमद। इस वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो शायर हैं उनका तारुफ। नज़म के जो शायर हैं मुज़फ़्फ़र वारसी, इनका पैदाइशी नाम जो है मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी अलमारूफ मुज़फ़्फ़र वारसी, यानी मुज़फ़्फ़र वारसी के नाम से मशहूर हुए। ये मशहूर हैं। इनकी पैदाइश जो है 23 दिसंबर 1933 को मीरठ में हुई। वफ़ात जो है 28 जनवरी 2011 को लाहौर में। और पेशा शायर, अदबी नुकाद, ग़नाई शायर, नगमा निगार, एजाज़ात, तमगाए हुस्न कारकर्दगी। तो ये इनको कौमी सतह पे अवार्ड मिला हुआ है। इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं, वैसे 20 शाया शुदा हैं, 10 जो हैं वो अशात पजीर हैं। उनमें से कुछ नाम ये ज़ैल में दिए हुए हैं: बर्फ़ की नाव, बाबे हरम, लहजा, नूर अज़ल, अलहम्द, हिसार, लहू कर, बरियाली, काबा इश्क, खुले दरीचे, बंद हवा, दिल से दरे नबी तक, जुल्म ना सहना, कमंद। पाकिस्तान के नुमाया शायर और नातख़्वां हैं ये। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इनका मुख्तसर लिखा है तारुफ जो है। मुज़फ़्फ़र वारसी जदीद सदी की चंद गिनी चुनी आवाज़ों में से एक और अहद हाजिर में पाकिस्तान के नुमायाँ तरीन शायर और नात ख़्वां हैं। उर्दू के अहद साज शायरों की अगर गैर जानिबदारी से फहरिस्त तैयार की जाए तो इनके नाम से बचना नामुमकिन है। तो अब चलते हैं इसके मरकज़ी ख़्याल की तरफ, जो कि दी हुई है निसाब में हमद। तो इसका जो मरकज़ी ख़्याल है, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। दुनिया का निज़ाम इसकी हिकमत से रवा दवा है। इंसानी इख्तियारात की हद बंदी और ज़िंदगी और मौत पर इसकी दस्तरस है। वही इस दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, वही हमारे आमाल का फ़ैसला करेगा। हम जो है इसका ख़ुलासा, अल्लाह ताला इस कायनात का निज़ाम नहायत अहसन अंदाज से चला रहा है। वो नज़र नहीं आता, मगर कायनात की हर चीज़ में उसकी कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की कामल कारीगरी जो है देखनी है तो मुनज़्ज़म अंदाज से रात दिन का बदलना देखो। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से अपने मुकर्रर मकदार में चल रही है। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी नहीं कि इसे बुतों में तलाश किया जाए, बल्कि वो सब चीज़ों का खालिक है। कायनात में अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह ताला हमारी नीयतों से खूब वाकिफ़ है और इज़्ज़त व ज़िल्लत उसी के हाथ में है। जिसे चाहे बादशाह कर दे, जिसे चाहे फ़कीर बना दे, सब उसी के इख्तियार में है। तमाम मखलूक़ात उसी की मोहताज हैं। अल्लाह ताला ही है जो तारीकी को रोशनी और रोशनी को तारीकी में बदलने वाला है। ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े कुदरत में है। हमें सिर्फ़ उसकी इबादत करनी चाहिए, उसी के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला शेर है: कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। ये पहला शेर है हमद का। तो इसके जो 2-3 अल्फाज हैं जिनमें निज़ाम हस्ती, कायनात का निज़ाम, दिखाई देना, नज़र आना, तो इसकी तशरीह लिखेंगे। ये नज़म हमद से लिया गया शेर है। हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला जो इस तमाम कायनात का मालिक है, खालिक है, वो नज़र नहीं आता, लेकिन इस कायनात की हर चीज़ में इसके होने की दलील है और इस कायनात में कार फरमा निज़ाम इसकी हस्ती का सबूत है। क्योंकि इस कायनात का निज़ाम बग़ैर किसी चलाने वाले के नहीं चल सकता। सूरज का अपना मुकर्ररा वक्त पर तलू और गरूब होना, मौसमों का आना जाना, चाँद का घटना बढ़ना और सियारों की गर्दिश, ये सब इसके होने का सबूत और इसकी निशानियाँ हैं। अगर इस कायनात का कोई चलाने वाला ना होता तो दुनिया का ये निज़ाम बहुत बेहंगम होता। लेकिन दुनिया का ये निज़ाम नहायत उम्दा तरीके से चल रहा है, क्योंकि इसको अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। शेर नंबर 2 जो है: तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में।
جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں شعر نمبر 2 کے: تلاش کرنا، ڈھونڈنا، بدلتی تبدیل ہوتی، بتوں بت کی جمع، رتوں موسموں۔ تو اس کی تشریح میں لکھیں گے: یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر اللہ کی حکمت اور حقیقی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس لیے تم اسے بتوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ وہ تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے موسموں میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ موسموں کا اپنے مقررہ وقت پر بدلنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کائنات کی ہر چیز میں اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہے: جانب، طرف، عکس، سایہ یا تصویر۔ تو اس شعر کی تشریح میں لکھیں گے: یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کائنات کے ہر ذرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر دوڑاؤ، ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کی گواہی دیتی نظر آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کائنات کی ہر شے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے، گویا ہر چیز اس کے ہونے کا ثبوت پیش کرتی نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں: سراہا، تعریف کرنا، خدا نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا، بشر، انسان، پہرے، پابندی لگانا، اختیار، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی قدرت۔ اس کی تشریح میں لکھیں گے: یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کریں اور اس کے حصول کے لیے سوچیں اور جد و جہد کریں، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ اس کائنات کا تمام نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بدی کے کاموں سے منع کیا اور نیکی کے کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، اور جو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے۔ شعر نمبر 5 جو ہے: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس کے جو مشکل الفاظ اور ان کے معنی: سماعت، سننے کی قوت، نیتیں، ارادے، شعور، سمجھ، جگمگانا، روشن ہونا، خانہ لاشعور، ذہن کا وہ حصہ جس میں موجود جبلتوں، محرکات اور تصورات تک شعوری طور پر رسائی ممکن نہیں۔ اس کی تشریح میں لکھیں گے: یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت، ہر لمحہ اور ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ہر ایک ایک لفظ، چاہے وہ زبان سے ادا کیا جائے یا دل میں بولا جائے، سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے۔ ہم جیسے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتے اسے بھی نوازتا ہے۔ یعنی ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی دیتا ہے، اور جس چیز کی ہم خواہش رکھتے ہیں یعنی مانگتے نہیں لیکن وہ بھی، اس سے بھی ہمیں نواز دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے اور ان کے پیچھے چھپی ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ وہ ہمارے لاشعور کی گہرائیوں تک اور دل و دماغ کے ہر گوشے تک رسائی رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں زندگی اور موت دے گا۔ شعر نمبر 6 جو ہے: کسی کو تاج و وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: تاج و وقار عزت، ذلت رسوائی
بحر قدرت اللہ تعالیٰ کا حکم ماتھا پیشانی، اس کی تشریح میں لکھیں گے یہ شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اور اس میں موجود ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کیں اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں عزت و وقار بخشا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جسے چاہتا ہے عزت کا تاج پہناتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق سزا یا جزا دے گا۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں انعام دے گا اور ان لوگوں کی پیشانیاں روشن کر دے گا اور گناہ گاروں کو سزا دے گا۔ شعر نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس کے جو مشکل الفاظ اور معنی ہیں، شعلہ جاں زندگی، سفید گورا، گواہ جو ہے شاہد، نفس وجود۔ تو اس کی تشریح میں لکھیں گے یہ جو آخری شعر ہے اس میں شاعر مظفر وارثی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ دن کا اجالا ہو یا رات کی سیاہی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا مظہر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر روز لاتعداد انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں اور اسی حساب سے لاتعداد لوگ اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔ کسی انسان نے کتنا وقت اس دنیا میں گزارنا ہے یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ یا مزہ چکھنا ہے۔ غرض اس کائنات کی ہر شے، انسان، حیوان، چرند پرند، نباتات، سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، پہاڑ، باغات، ان سب کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوالات جو ہیں، پہلا سوال جو ہے فہم کے ساتھ نظم پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا جو کوسچن ہے اس میں شاعر اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اس کے جواب میں لکھیں گے شاعر اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے کائنات کی ہر شے میں نظر آتے ہیں۔ جہاں تک نگاہ دوڑائیں ہمیں اس کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ زندگی، موت، عزت، ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اللہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہی ہے۔ دوسرا جو نیکسٹ والا کوسچن ہے، متذکرہ جو حمد ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کے جواب میں لکھیں گے شاعر اس حمد میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا مظہر ہے۔ جہاں تک نگاہ دوڑائیں ہمیں اس کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ کون سی مثال دیں گے؟ شاعر اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس لیے تم اسے بتوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ وہ تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بدلتے ہوئے موسموں میں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کائنات کی ہر چیز میں اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ اس مصرعے میں آپ کے ذہن میں کون سی قرآنی آیت آتی ہے؟ تو یہاں پہ 2 قرآنی آیات کے ترجمے لکھے ہیں، آپ کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک خدا ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں، یعنی شہرک سے بھی قریب ہے۔ تو اس میں سے جو کوئی بھی آیت آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں آنسر میں۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، اختیار بشر پہ پہرے بٹھانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب میں لکھیں گے اختیار بشر سے شاعر کی مراد وہ کام ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور پہرے لگانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بدی کے کاموں سے منع کیا ہے۔ نیکسٹ میں یہ جو ٹاپک ہے ایکسرسائز میں زبان شناسی، اس میں تراکیب لفظی کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دی گئی ہے کہ عربی اور فارسی ادب میں دو مفرد الفاظ کو زیر یا حمزہ کے ذریعے ایک مرکب لفظ بنا دیا جاتا ہے، یعنی دو الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان میں زیر یا حمزہ کو لگا کے تو ایک نیا یعنی مرکب دو الفاظ کو ملا کے ایک نیا لفظ جو مرکب لفظ بنا دیا جاتا ہے، جس سے ایک نیا استعارہ ترکیب نئے معنی لیے وجود میں آتی ہے، یعنی وہ جو نیا ورڈ بنے گا اس کے کچھ نیو معنی ہوں گے۔ تو دو لفظی فارسی ترکیب کے لفظوں کی ترتیب بدل دیں، یعنی جو دوسرے لفظ کو پہلے لے آئیں اور پہلے کو آخر میں، تو ان کے درمیان کا یا مؤنث کے لیے کی لگا دیں، جیسے دعائے خیر یعنی خیر کی دعا، اسی طرح شب غم غم کی شب، یعنی جو دعائے خیر ہے اس میں خیر کو پہلے لکھ لیں اور درمیان میں کی لگائیں گے، اور آگے دعا یعنی پہلے لفظ کو آخر میں اور آخری والے کو پہلے لکھ لیں اور درمیان میں کی لگا دیں۔ اسی طرح شب غم جو ہے اس میں غم کو پہلے لکھ دیں اور شب کو آخر میں اور درمیان میں کی لگا دیں، تو غم کی شب یعنی رات جو ہے۔ تو اس کے متعلق کوشچن ہے، درج ذیل الفاظ میں سے تراکیب الگ کریں اور جملے بنائیں۔ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے تراکیب کو الگ کرنا ہے، جیسے شجر ریاض جو باغ کا درخت ہے یا محنت کا درخت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ترکیب ہے۔ اسی طرح ثمر نہال جو ہے خوشحالی کا پھل، گرجتے بادل بادل کا گرجنا، دستے دعا دعا کا ہاتھ، دعائے خیر خیر کی دعا، یہ اوپر ایکسپلینیشن میں بھی انہوں نے دی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ دو الفاظ ایسے ہیں جو ترکیب نہیں ہیں، جیسے بالخصوص اور رب کی عطا۔ تو باقی یہ جو الفاظ ہیں ان کے جملے بنا لیتے ہیں، تو جملوں میں جو یہ تراکیب ہے ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ پہلا جملہ جو ہے عیدی ویلفیئر سروس عبدالستار عیدی کی شبانہ روز محنت کا شجر ریاض ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے مسلسل محنت سے ہی ہمیں ثمر نہال میسر آ سکتا ہے۔ تیسرا جملہ برستی بارش اور گرجتے بادل برسات کا پتہ دیتے ہیں۔ چوتھا جو ہے اللہ تعالیٰ دستے دعا بلند کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور جو لاسٹ جملہ ہے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سوال ہے، ہر جز کے سامنے دیے گئے درست جو ہیں ان کا دائرے کو پر کریں۔ تو پہلا جو ہے حمد لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا ہے، تو یہ والی آپشن ہوگی اس کی۔ جو نیکسٹ والا ہے، حمد بنیادی طور پر وہ صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو۔ اس سے نیکسٹ پہ لفظ مناجات مشتق ہے عربی زبان کے لفظ نجوی سے، اور اس میں نیکسٹ میں درج ذیل میں ترکیب لفظی کی درست مثال ہے، تو یہ جو لاسٹ والا ہے نوائے درد۔ نیکسٹ میں ترکیب لفظی کے درست ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دونوں الفاظ کی ترتیب بدل دیں، یعنی شروع والے کو آخر میں لکھتے ہیں اور آخر والے کو شروع میں، اور درمیان میں کا یا کی لگاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہاں پہ جو کا کے اضافے سے، یعنی یہ جو دونوں الفاظ کی ترتیب بدلنے والا جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو اس کے نیکسٹ پہ ہے شعر لکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ جو فرسٹ والی آپشن ہے مقررہ وزن میں، مصرع کہتے ہیں شعر کے ایک جملے کو، شعر کا جو ایک جملہ ہے اس کو مصرع کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور ہر جوڑی سے ایک جملہ تحریر کریں۔ تو پہلے جو الفاظ ہیں ان کے متضاد، یعنی مشرق کا مغرب ہے، دن کا رات، ازل کا ابد، شعور لا شعور، سفید سیاہ، اور جلانا بجھانا، ان سے جو جملے ہیں نیچے، پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا خالق و مالک ہے یا مالک و خالق ہے۔ دوسرا، دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریگری کی نشانیاں ہیں۔ نیکسٹ جو جملہ ہے، پاک چین تعلقات ازل سے ابد تک جاری و ساری رہیں گے، اس سے جو نیکسٹ جملہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے شعور و لاشعور بلکہ دل کی ہر گوشے تک رسائی رکھتا ہے۔ نیکسٹ جملہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی سیاہ و سفید کا مالک ہے، اس سے نیکسٹ میں زندگی کی شمع کو جلانا اور بجھانا اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، حمد یا نظم اور مناجات کا فرق کسی مثال سے واضح کریں۔ تو اس کے جواب میں پہلے حمد کے بارے میں، حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی
تعریف اور ثنا کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا ہے۔ اس لحاظ سے حمد وہ نظم ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لیے لکھی جائے۔ حمد جیسی پرتقدس صنف سخن پر بہت سے شعراء نے طبع آزمائی کی ہے اور بہت نام بھی کمایا ہے۔ ان شعراء میں مولانا ظفر علی خان، اسماعیل میٹھی، حفیظ جلندری اور مست توکلی کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو اس کی حمد کی جو مثالیں ہیں، ویسے آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ، یہ لکھی ہے جیسے خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ یہ اسماعیل میٹھی کی ہے یہ حمد۔ اس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ یہ حفیظ جلندری کی حمد ہے۔ اسی طرح مناجات کے بارے میں، مناجات عربی لفظ نجوی سے مشتق ہے جس کے معنی سرگوشی کے ہیں۔ مناجات کا مفہوم سرگوشی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اپنے دل کا حال بیان کرنا، اپنی ضرورت کے پورا ہونے کی آرزو کرنا اور اپنے لیے نجات اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا چاہنا۔ شاعری میں مناجات کا مفہوم دعائیہ نظم ہے۔ اور مناجات حالی کی جو مناجات بیوہ جو ہے نا، مناجات کی بہترین مثال ہے عزت و عظمت والے، رحمت و عدالت والے، دکھڑا تجھ سے کہنا دل کا، ایک بشریت کا ہے یہ تقاضا۔ تو یہ کچھ اشعار لکھیں مثال میں۔ تو یہاں پہ یہ جو حمد ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے شاعر کے بارے میں اس کا مرکزی خیال، خلاصہ، تشریح، اس کی جو مکمل مشق ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہمارے چینل پہ آپ ہمیں سجیشن کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔